बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 28 अगस्त और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो बलूचिस्तान की सूरत हाल से आपको अपडेट देंगे। महमूद खान अचकजई ने एक बहुत ही सख्त और खुली डुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा तमाम हालात की जिम्मेदारी उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर डाल दी है। बहुत सारी बातें की। एक तो जो दहशतगर्दी हो रही है उसकी ज़िम्मेदारी किस तरीके से हम सब के ऊपर उन्होंने डाली है। हम सब का मतलब है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर कि किस तरीके से हमने वहाँ पर मिस हैंडल किया है। और ये बात दुरुस्त है, मिस हैंडल की गई है सिचुएशन। लेकिन जो बहुत ही ख़तरनाक बात महमूद खान अचकजई ने की है वो है वहाँ पर ओपीएम की काश्त, जी हाँ, अफ्यून जिसे कहा जाता है, उसकी काश्त की उन्होंने बात की और बात भी उन्होंने अंग्रेज़ी में की है। जी हाँ, वो जुमला उन्होंने इंग्लिश में बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिससे साफ पता चलता है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये बात सुनवाना चाहते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान के अंदर ओपीएम की जो काश्त है वो बंद कर दी गई, पाबंदी लगा दी गई, लेकिन बलूचिस्तान के इलाके पशीन, किला सैफुल्ला और इन इलाकों, किला अब्दुल्ला, इन इलाकों के अंदर ओपीएम की ओपन काश्त हो रही है। और उन्होंने कहा कि टनों के हिसाब से काश्त हुई है। फ़ी किलो 1.5 लाख रुपए की अफ्यून जो है वो वहाँ बिकती रही है और टनों के हिसाब से वहाँ पर ओपीएम की अफ्यून की जो है वो काश्त हुई है। और ये सब कुछ एजेंसीज़ के नाक के नीचे हुआ। उन्होंने बाकायदा नाम लिए, उन्होंने आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस का नाम लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत ही सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है इन हालात में जब बलूचिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। एक बलूचिस्तान के बड़े लीडर, बड़े पॉलिटिकल सीनियर लीडर की तरफ से इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत मानी खेज भी है और सोचने का भी एक वक्त फराहम करती है कि हम रीथिंक करें, आइन के ऊपर रीसेट करें सब कुछ और कोशिश करेंगे आइन पाकिस्तान के तहत वहाँ पर तमाम चीज़ें की जाएं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो ख्वाजा आसिफ से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि वजारत दिफा में कोई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ हुई हैं। मतलब कि ये पूछा गया कि जनरल फैज़ हमीद के अलावा और भी मिलिट्री के अफसरान को गिरफ्तार किया गया। ज़ाहिर है मिलिट्री जो है, पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान नेवी हो, ये तमाम की तमाम फोर्सेस जो हैं ये वजारत दिफा के अंडर आती हैं। वजारत दिफा का एक सेक्रेटरी होता है, उसके ऊपर फिर वज़ीर होता है जो वज़ीर दिफा हैं, और वज़ीर दिफा इस वक्त ख्वाजा मोहम्मद आसिफ हैं और उनके ऊपर फिर प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जाहिर है अगर मिलिट्री के अंदर या एयरफोर्स के अंदर या कहीं पर भी कोई गिरफ्तारियाँ होनी हैं तो रेलिवेंट वज़ीर जो है वो वजारत दिफा का वज़ीर ही है, तो उसको तो सब कुछ मालूम होना है। इसीलिए टेलीविज़न पर इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि पता चला है कि जनरल फैज़ हमीद के अलावा और भी लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, सीनियर अफसरान को, जिसके जवाब में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपनी मुकम्मल औकात जो है वो टेलीविज़न के ऊपर, मैं कोई उनकी ज़ाती नहीं, सियासी औकात जो है वो मुकम्मल टेलीविज़न के ऊपर उन्होंने बयान की और वो एक जुमले ने सारी हकीकत सामने रख दी। फॉर्म 47 के बने हुई हुकूमत और बने हुए वज़ीर की कितनी वक़्त है वो उन्होंने सामने रख दी और वो उन्होंने ये कहकर सामने रख दी कि मैंने भी ये बात टेलीविज़न से ही सुनी है। मतलब कि मुझे भी किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, ना पूछा ना बताया, मैंने भी ये खबर टेलीविज़न पर ही सुनी है कि जनरल फैज़ हमीद के अलावा भी अफसरान जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। भाई साहब, आपके पास कोई मजीद डिटेल्स आई हैं कि जनरल फैज़ के बाद और भी क्या ऑफिसर्स को हिरासत में लिया गया है या उनका भी इसी तरह ट्रायल जो है वो शुरू हो रहा है? मैंने टीवी पे ही सुना कि और भी ऑफिसर पकड़े गए हुए हैं इस सिलसिले में जो है। मैं तो जो है लूज स्टॉक बथेरी करता हूं। वो एक्चुअली आप कह रहे हैं ना, आप रेफरेंस टीवी का दे रहे हैं। मैं लूज स्टॉक से परहेज करूंगा। टीवी का दे रहे हैं ना। अगर आप मुझे ये कह देते कि जी हाँ जी नॉलेज है लेकिन मैं इसे टीवी पे रिवील नहीं करना चाहता, दैट वुड बी अ डिफरेंट आंसर। लेकिन आप कह रहे हैं मैंने टीवी पे देखा। ये कहना है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का टेलीविज़न के ऊपर।
اب اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جب ان سے پوچھی گئی کہ یہ ہائیبرڈ رجیم ہے، پوری دنیا میں ہائیبرڈ رجیم ایک گالی ہی سمجھا جاتا ہے جس میں جمہوری حکومت نہ ہو بلکہ جمہوریت کے نام پر یا کئی دفعہ ایک ایسی رجیم قائم کر دی جائے کہ جو جس میں جمہوریت نظر تو آئے لیکن پیچھے سے تاریں ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہو۔ خواجہ آصف صاحب نے اس پر بھی کوئی ندامت محسوس نہیں کی اور یہ کہا کہ ہاں یہ ہائیبرڈ رجیم ہے، ہم فوج کے تعاون سے ہی حکومت کر رہے ہیں، فوج اور ہمیں ان کا تعاون شامل ہے، مطلب انہی کے تعاون سے ہمارا یہ سارا منورنجن چل رہا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ بلکہ انہوں نے کہا میڈیا بھی آ جائے، باقی سارے بھی آ جاؤ، کٹھے تعاون کے ساتھ ہی کام ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ ذرا غور کریں کہ ملک کو توڑنے، ملک کی تباہی کرنے میں سب کا تعاون درکار ہے۔ اگر تو کوئی واقعی قومی سلامتی کا مسئلہ ہو نا یا قومی بہتری کا معاملہ ہو تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کہیں کہ چلو یار سارے ہی آ جاؤ، مل کے یہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے ہائیبرڈ کا لفظ استعمال کیا ہے، وی آر ایکنالوجنگ دیٹ کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کی کوآپریشن کے ساتھ چل رہی ہے، کیونکہ جس قسم کے مسائل اس وقت اس ملک کو درپیش ہیں، تمام اداروں کی، جس میں میں جوڈیشری کو بھی درخواست کروں گا، جس میں آپ لوگوں کو بھی درخواست کروں گا، میڈیا کو بھی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں۔ میں آپ کو ایک مثال، وہ مل کے اگر یہ ہائیبرڈ میں 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 پارٹنرز بن جائیں، مل کے اس کو نکالیں۔ لیکن یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ملک کی تباہی کی جا رہی، اداروں کی تباہی کی جا رہی ہے، ملک کے سکون کی تباہی کی جا رہی ہے، اور ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے ماننے میں کہ یہ ہائیبرڈ رجیم ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا بھی آ جائے، سارے ہی آ جاؤ، مل کے کام ڈالتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں وہ گیس پائپ لائن کی خبر ہے۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر سچویشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ بہادر کی بھی اس پہ پابندیاں ہیں، باقی معاملات بھی ہیں۔ تو گیس پائپ لائن کا ہم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، ایران نیکسٹ ڈور ہے ہم سے، وہاں سے ہمیں سب سے سستی گیس ملنی ہے۔ اب ہمارا پورا مسئلہ ہی توانائی کا ہے، بجلی بھی گیس جلا کر بنتی ہے یا پیٹرول یا کوئی اور فیول جلا کر، تو اگر ہمیں گیس سستی ملے گی تو آگے بجلی سستی پیدا کر سکیں گے۔ لیکن ہمارا پاکستان اس ٹائم پوری دنیا میں مہنگی ترین توانائی دے رہا ہے لوگوں کو، بجلی کے بل جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ان حالات کے اندر جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا وہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہو سکتا تھا ان دس، ویسے تو یہ ورڈ بڑا ابیوز کیا گیا ہے گیم چینجر والا، چلیں پاکستان کے لیے بڑا وائٹل ہو سکتا تھا۔ اور یہ اگر گیس پائپ لائن بن جاتی تو سستی گیس آتی، جس سے سستی انرجی پیدا ہوتی اور پاکستان کی ایکسپورٹ بھی بڑھتی، کیونکہ کمپیریٹیو ہوتی ہے۔ ابھی ایکسپورٹس بھی پیچھے اس لیے ہیں کہ انرجی کی کاسٹ اتنی ہے کہ اوور آل پروڈکشن کاسٹ پوری دنیا کی مارکیٹ میں ہماری بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایکسپورٹ ہوتی، زیادہ نوکریاں ملتی، فراوانی آتی رزق کی، بجلی کے بل بھی کم ہوتے، ہر چیز میں ہمارے لیے بہتری آتی۔ لیکن امریکہ بہادر اور ہماری دوسری جو آبلیگیشنز ہیں، جو غلط آبلیگیشنز ہیں، جو ہم نے یہاں پر اپنے انٹرسٹ کو بیچا ہوا ہے باہر، اور وہ آپ کو پتہ ہے کیوں بیچا ہوا ہے، جب ہم نے الٹے کام کرنے ہیں جو ہم پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے ان ہاؤس چیزوں کو سٹرونگ نہیں کرنا، باہر سے مدد لینی ہے ہر چیز کے لیے، پرائی جنگوں میں جانا ہے، قرضے پہ چلنا ہے، ان ساری وجہوں کی وجہ سے پھر ہمیں پابندیاں بھی ماننی پڑتی ہیں۔ تو ان حالات کے اندر اب گیس پائپ لائن ہم نہیں بنا رہے، جس پر ایران نے بار بار توسیع کی، بار بار ایگریمنٹ دوبارہ چینج بھی ہوا، ایگریمنٹ ہم نے ری نیگوشیٹ کیا، دوبارہ بات چیت کی، پھر سے سائن کیے، لیکن اب وہ گیس پائپ لائن کی انہوں نے حتمی ہمیں 6 مہینے کا وقت دیا، اور اس 6 مہینے میں بھی جب ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اب انہوں نے عالمی عدالت انصاف کے اندر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ فرانس میں جائیں گے وہ، کیونکہ معاہدے کے اوپر فرانس کے قوانین کے تحت دستخط ہوئے تھے۔ فرینچ جو عالمی عدالت کے قوانین ہیں اس کے اوپر جو امریکہ کی پابندیاں ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب ایران جو ہے وہ عالمی عدالت جائے گا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان نے اپنا معاہدہ پورا نہیں کیا، جو پاکستان سگنیٹری ہے اس ایگریمنٹ کا۔ $18 ارب ہرجانہ مانگے گا ایران، یا نقصان مانگے گا۔ ایران نے اپنے علاقے میں پائپ لائن بنانی تھی بارڈر تک، اور ہم نے اپنے علاقے میں، اور بارڈر پر اس پائپ لائن نے جڑنا تھا، اور پھر یہ گیس فراہم ہونی تھی، ہم نے ان سے گیس سستی خریدنی تھی۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کے بعد اپنے علاقے میں پائپ لائن بچھا دی ہوئی ہے، ہمارا وہ انتظار کر رہے ہیں کئی سالوں سے، ہم نے نہیں بچھائی۔ اب ان کا جو نقصان ہوا ہے اس طرف گیس پائپ لائن بچھانے کا، اس کا وہ ہرجانے کا انہوں نے ہم پر دعویٰ کریں گے۔
اور 18 ارب ڈالر ہزیمت الگ, ہمسایہ ملک سے تعلقات خراب الگ, مہنگی ہم جو انرجی لے رہے ہیں وہ سب کچھ الگ, اور یہ ایک نیا مقدمہ الگ. سنا ہے کہ پاکستان اب وکیل ڈھونڈ رہا ہے عالمی عدالت انصاف کے اندر اپنے اس مقدمے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اگلی خبر یہ ہے کہ جی نواز شریف کو سزا کرپشن پر نہیں ہوئی, آمدن سے زیادہ اثاثوں پر ہوئی. عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ دنیا کے بچے بگڑے ہوتے ہیں, ہمارے بابے بگڑے ہوئے ہیں. جس ملک کے بابے اتنے کرپٹ اور بگڑے ہوئے ہوں, آپ سوچیں کہ اس سوسائٹی نے کس طرف جانا ہے. اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ آمدن سے زیادہ اثاثے جو ہیں وہی کرپشن ہوتی ہے. اگر ایک شخص کے آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں تو وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ درخت سے تو توڑ نہیں لیے, زمین سے تو اگ نہیں گئے, وہ کرپشن کر کے ہی کہیں سے حاصل کیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کرپشن پر سزا نہیں ہوئی, آمدن سے زیادہ اثاثوں پر ہوئی ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے. اس طرح کی ٹھنڈی بے حسی کے اوپر میں یہی کہوں گا. لیکن عرفان صدیقی صاحب ہیں کہ اس عمر میں بھی شرمندہ ہونے کی سوچتے بھی نہیں ہیں, اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ اس طرح کی بیہودہ باتیں کر جاتے ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بیان رکھیں گے. ذرا جلدی چل رہا ہوں کیونکہ خبریں کافی زیادہ ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا کام ہی قانون سازی ہے. اگر قانون سازی نہیں کرے گی پارلیمنٹ تو پھر پارلیمنٹ کو بند کر دیں. مطلب وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ پہلے لوٹ مار کرو ووٹوں پہ, فارم 47 کے اوپر جیت کے آؤ, ٹوٹل 17 سیٹوں کے اوپر حکومت بنا لو, پارلیمنٹ بنا لو, پارلیمنٹ میں سب جھوٹے ریپریزنٹیٹو بیٹھے ہوں جو جیت کے نہ آئے ہوں, پھر اس کو پارلیمنٹ کہنا شروع کر دو, پھر اس کو مقدس پارلیمنٹ کہنا شروع کر دو, پھر اس کا کام آئین سازی کہنا شروع کر دو, پھر ان تمام ہارے ہوئے لوگوں سے جن کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا ان سے قانون سازی کرواؤ, اور پھر کہو کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, اس کو مانو. اور لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اگلے جو چیف جسٹس ہیں وہ وہی بنیں گے جن کو بننا چاہیے, قاضی صاحب ریٹائرڈ ہو جائیں گے. یہ ان کا کہنا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا. دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں. میں بار بار آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میچ پھنسا ہوا ہے, دیکھ لیتے ہیں کہ کون ان میں سے کامیاب ہوتا ہے. قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملتی ہے یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں. یہ اب معاملہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے. دیکھتے ہیں کیا معاملہ چلتا ہے. اگلی خبر جی, پشین میں سیکیورٹی فورسز کے ادارے کے دفتر پر دستی بم حملہ. اب یہ نہیں بتایا جا رہا سیکیورٹی فورسز کون سی ہیں, نام لینا چاہیے, یہ مجھے نہیں پتا کیا خفیہ بات ہے. جو ٹیلی ویژن پر خبر دیکھی وہ کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارہ. اب قانون نافذ کرنے والا ادارہ کون سا ہے بھائی؟ کوئی لیویز ہے, کوئی پولیس ہے, کوئی فوج کا ادارہ ہے, کوئی انٹیلیجنس کا ادارہ ہے, ISI ہے, کون ہے یہ؟ کون سیکیورٹی فورسز ادارہ, یہ کیا ہے سیکیورٹی فورسز کے اندر؟ اس ادارے کا نام لیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کس کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے, کہاں نقصان ہوا ہے. ہر چیز میں 2 نمبری ہے, ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ چھپا کے ملاوٹ کر کے, خبروں میں بھی ملاوٹ ہے, کھل کے بات نہیں کی جاتی. اچھا جی, کچے کے ڈاکوؤں نے ایک صحافی کو قتل کر دیا. ظاہر ہے وہ ان کی خبریں دیتا ہوگا یا ان سے ریلیٹڈ کچھ سچ بتاتا ہوگا. اب ان کو کیونکہ ڈر نہیں ہے ریاست کا, جو ان کا دل ہے وہ کرتے پھر رہے ہیں. اور واضح طور پر انہوں نے بتا دیا کہ اس جنگل میں, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا ان کا ایک ویڈیو بیان, کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جنگل میں ہم نے تو فیکٹریاں نہیں لگائی ہوئی جہاں پر ہم اسلحہ بنا رہے ہیں, اسلحہ تو ہمیں باہر سے ہی ملتا ہے اور پولیس پرووائڈ کرتی ہے. تو پھر صحافیوں کو بھی قتل کرنا ہے, اور وہ کیا کریں گے؟ اظہر مشوانی صاحب کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے عدالت نے 2 دن کی مزید مہلت دی ہے. 30 اگست تک کی اب مہلت دی ہے, اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عدالت بار بار مہلت دے رہی ہے, لیکن جو حکومت ہے اس کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی. ابھی تک ان کی جو بازیابی ہے اس کے بارے میں کوئی کنکریٹ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی. اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ نواز شریف صاحب نے 700 ارب روپے کے فنڈز جو سامنے لا رہے ہیں. جو یہ فنڈز وہ مہنگائی, اس ٹائم جو مہنگائی ہوئی ہے, بجلی مہنگی کی ہوئی ہے, دوسری مہنگائی انفلیشن آسمان پر ہے, وہ اب بہت بڑے فنڈز پنجاب کے ترقیاتی فنڈز کاٹ کے وہ کہتے ہیں ہم نے مہنگائی میں ریلیف دینا ہے. اب اگر آپ اس کو فلپ کر کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز مان رہی ہیں, ایڈمٹ کر رہی ہیں جب یہ ریلیف پیکج لا رہے ہیں کہ ان کے بھائی نے یہ ساری مہنگائی کی ہے. تو اب اگر ان کے بھائی نے 16 روپے سے بجلی کا یونٹ 85 روپے کر دیا ہے تو چلیں 14 روپے میں کم کر دیتا ہوں, باقی عوام بھگتے اور عوام جانے مہنگائی, بیچ میں سے 14 روپے ہم دے دیتے ہیں. اور وہ 14 روپے بھی ہم اپنے پاس سے نہیں دے رہے, عوام کے پیسوں میں سے دے رہے ہیں, جس کا مطلب عوام ان پیسوں کو بھی مزید مہنگائی کی شکل میں پورا کرے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو ریلیف ہے یہ اگر کسی کو 3000 مہینہ مل رہا ہے تو یہ میں آپ کو دعوے سے بتا رہا ہوں کہ اگلے سال آپ اس 3000 کا 6000 پے کریں گے, کیونکہ آپ ہی پر زیادہ ٹیکس لگیں گے, آپ ہی کا بیڑا غرق کیا جائے گا کہیں نہ کہیں. تو یہ اور مہنگائی لائے گا, یہ ملک کے اندر اور ابتری لائے گا, اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی. لیکن کم از کم یہ ایڈمیشن
ایڈمیشن ہے, ایک بھائی ایڈمیشن کر رہا ہے کہ دوسرے بھائی نے یہ تباہی کی ہے, جس کے لیے اب یہ ریلیف پیکج دینا شروع کر رہے ہیں. اگلی خبر ہے کہ 28 اگست سے تاجر جو ہے وہ تاجر اتحاد ملک گیر ہڑتال کرنا چاہ رہا ہے. معاملات اس میں کئی ہیں, مہنگائی بھی ہے, بجلی کی قیمتیں بھی ہیں, لا اینڈ آرڈر بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی وجہ ٹیکس نیٹ کے ایشوز بھی ہیں کہ کس کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, کس کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لانا. بہرحال تاجر جو ہیں وہ یہ احتجاج کرنا شروع کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس نے بھی ایک احتجاج کی کال دی ہوئی ہے کہ ہم نے اگست کے آخر پر احتجاج شروع کرنا. دیکھتے ہیں کون پہلے احتجاج کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں جیسے جب عوام باہر نکلی تو کوئی انہیں لیڈ نہیں کر رہا تھا, وہ خود ہی نکلے, اور بار بار یہاں بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو روک دیا, فلاں. دیکھیں جس دن عوام نے نکلنا ہے کسی نے کسی کو نہیں روکنا. جس دن عوام کو یہ سمجھ آ گئی کہ نکلنے پر ہی, احتجاج کرنے پر ہی ہمیں, ظاہر ہے پرامن آئین کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنے پر ہی ہمیں ہمارے حقوق ملنے ہیں, اور عوام نکل آئی تو سارا معاملہ سالو ہو جانا ہے. اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کب نکلنا ہے, وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا کوئی اور. نکلیں گے تو کام بنے گا, اس کے علاوہ کام بنے گا نہیں. آئل اینڈ گیس تلاش کرنے والی تمام کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا چکی ہیں. ثناء اللہ صاحب کی یہ خبر ہے, اور ثناء اللہ صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ 8,000 کمپنیز جو ہیں, پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا, وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہیں, جن میں سے 4,000 تو پچھلے 6 مہینے میں دبئی میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے اندر بزنس کے حالات کیا ہیں, کمپنیز کے حالات کیا ہیں, اوور آل ابتری کمپنیز کو کیسے جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے. چوروں کو مور پڑ گئے ہیں. احسن اقبال صاحب کا موبائل فون جو ہے وہ چوری ہوا ہے رانا تنویر صاحب کے بھائی کی نماز جنازہ میں, اور ان کے موبائل فون اور کئی اور لوگوں کے موبائل فون جو ہیں وہ جنازے کے اندر سے چوری کر لیے گئے ہیں. اگلی خبر ہے جی کہ وزیر بجلی سوال اٹھانے پر صحافی سے خفا ہو گئے. صحافی نے یہ جو سلیبز بنی ہے ڈیفرنٹ, اور ان کے اندر جو بہت ہی ظالمانہ طریقے سے عوام کی جیبوں میں سے پیسہ نکلوایا جا رہا ہے, اس کے اوپر بڑا سخت سوال کیا, اور سوال ذرا تھوڑا لمبا ہو گیا. اویس لغاری صاحب نے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو انہوں نے طریقہ بتایا تھا 2-4 دن پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا, انہوں نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو تو 50 ارب روپیہ پاکستان کا بچتا ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر 24 گھنٹے ہی اور پورا مہینہ ہی ملک بند کر دیا جائے اور لوڈ شیڈنگ کر دی جائے تو کتنے 100 اربوں روپے بچیں گے پاکستان کے. تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. پاکستان کو تو قرضے لینے نہیں چاہیے, قرضے دینے چاہیے دوسرے ملکوں کو. بس لوڈ شیڈنگ کر دیں, مطلب بجلی پکی بند کر دیں, تو پاکستان تو امریکہ بن جائے گا. یہ ان کی منطق تھی, اور یہ صاحب کو اب بڑا برا لگا وہ سوال, اور لڑتے رہے صحافیوں کے ساتھ اس پریس کانفرنس کے اندر, کیونکہ کوئی جواب اور ان کے پاس تھا نہیں. اچھا جی, اگلی خبر یہ ہے کہ ایک اور بے روزگار صاحب کو نادرا کے اندر روزگار فراہم کر دیا گیا ہے. اور یہ جو روزگار فراہم کیا گیا, یہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں. ان کو پہلے بھی بہت سارے بے روزگاروں کو روزگار نادرا کے اندر فراہم کیا گیا. نادرا کے اندر دھجیاں اڑا دی گئی ہیں تمام میرٹ کی, تمام چیزوں کی, لیکن ایک اور بے روزگار کو وہاں پر جو ہے وہ روزگار جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا ہے. اس کے بعد اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ قرض کی بجائے ریکوڈیک کے شیئرز ہیں. یہ ہم نے آج کے پنجابی ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اب یہ کون سی باریک واردات کی جا رہی ہے کہ اب قرض تو نہیں دے رہا سعودی عرب, لیکن وہ ریکوڈیک پر سعودی عرب کی بھی نظریں ہیں. سعودی عرب ہمارا اسلامی بھائی ہے, لیکن اسلامی بھائی بھی بیچ میں سے پتلی کارروائی ڈال رہا ہے, اور پاکستان کا جو سب سے عام خزانہ ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے, اس کو ہم نے آج کے اپنے پنجابی ویلاگ میں شامل کیا ہے. پھر شیل پاکستان کے ساتھ ہوا کیا, کیوں پاکستان چھوڑ کے گئے, اصلی معاملات کیا ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر یہ مدینہ مکہ ملک شاپ جو ہے, قادری ملک شاپ, حجویری ملک شاپ, محمدی ملک شاپ, یہ جو نام کتنے خوبصورت ہیں. آپ کو ایک رپورٹ دکھائیں گے کہ دودھ بناتے کیسے ہیں یہ, اور اتنے خوبصورت نام رکھ کے, اتنے پاک نام رکھ کے جو ہیں, اس کے بعد دکان کے اندر کارروائی کیا ڈالتے ہیں, اور انٹرنیٹ بند ہونے سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری خبریں ہیں جو آج کے پنجابی ویلاگ میں ہم نے کور کی ہیں. ان کے لیے پنجابی ویلاگ دیکھیے. یہاں سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.